हेलो दोस्तों, आज हम पास्टर मॉर्गन बायर के साथ मसीह की जिंदगी के बारे में सीखने के लिए मौजूद हैं। जैसा कि पिछले सबक में हमने सीखा कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तमाम कायनात का खालिक, बहुत हलीम, आजिज और पस्त था कि उसने मुस्तहकम में पैदा होने का इंतखाब किया। और वो इतना हलीम और पस्त है कि वो हमारे मुस्तहकम, हमारे दिलों में पैदा होकर हमारे अंदर जन्म ले। उसकी जिंदगी आप में और मुझ में और हम सब में है। और अब हम पादरी मॉर्गन बायर के साथ मसीह की जिंदगी के बारे में सीखते हैं। खुश आमदीद। हम मरियम की जिंदगी के बारे में कुछ लम्हों में यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 48 और 82 आयत में मरियम क्या कहती है? क्योंकि उसने अपनी पस्त हाली पर नजर की, पस्त हाली पर। और फिर आयत नंबर 82 में लिखा है, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। और फिर दूसरे बाब की पहली से 5वीं आयत में हमें गौर करने की जरूरत है। उन दिनों ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्निस के मुआहदे में हुई थी और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है। इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। लिखा है कि वो दाऊद के घराने और उसकी औलाद से था, तो वो बैतलहम को लौटा अपना नाम लिखवाने मरियम के साथ। मैं आपके साथ इन हवाला जात में देखना चाहता हूं कि मरियम और यूसुफ नाकाबिले यकीन हद तक हलीम लोग थे, नाकाबिले यकीन हद तक। हलीमी क्या है? हलीमी जो खुदा के साथ हमारा रोया है और नरमी जो लोगों के साथ रोया है। अगर हम लोगों के सामने पस्त हैं तो हम हलीम हैं। अगर हम मुतालबा कर रहे हैं और हम बेसब्रे और लोगों के साथ सख्त हैं तो हम हलीम नहीं। हलीमी अपने हकूक का मुतालबा नहीं करती। और अगर हम देखें, हलीमी भेड़ के बच्चे की एक अहम सिफ्त है। गूंगा उसके कुतरने वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोलता, जैसा कि यीशु ने यशायाह 53वें बाब में कहा था। वो हलीम था, वो पस्त था। सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं, ऐसे मुतालबात हैं जो लोगों के मजमूए हकाम के सामने पेश करते हैं। दुनिया के मुखालिफ हिस्सों में फसादात हैं। इंसानी हकूक पर मुल्क और दुनिया के मुखालिफ हिस्सों में हंगामे जारी हैं। खुदावंद ने बरसों पहले मुझसे बात की और कहा, आप जानते हैं जब लोग चीखते हैं हमारे पास हकूक हैं, आपने सुना होगा हकूक हैं। खुदावंद ने मुझसे बात की और कहा, यह सच है कि तुम्हारे पास हकूक हैं, तुम्हारे पास हकूक हैं। और तुम या तो इस जिंदगी में उनसे लुत्फ अंदोज होकर उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हो, या तो तुम इन्हें इस जिंदगी में खोकर और हमेशा के लिए लुत्फ अंदोज हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इस जिंदगी की आखिरत में अपने हकूक हासिल नहीं होंगे। अपनी पसंद का इंतखाब करें। क्या आप अभी अपने हकूक चाहते हैं, या आप अपने हकूक का इंतजार करना चाहते हैं ताकि बादशाही में हमेशा के लिए अपने हकूक हासिल करें? और जो लोग अभी अपने
حقوق مانگتے ہیں وہ آخر کار انہیں کھو دیں گے۔ یسوع نے کہا کہ وہ جو اپنے بھاری بوجھ میں محنت کرتا ہے میرے پاس آؤ اور میرے بارے میں سیکھو اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ کوئی کوشش نہیں کرنا کسی بھی کام میں یا چرچ میں جو بھی پڑوسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا، بلندی اور ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں رکھنا۔ پھر ہماری روح میں سکون ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو خود مختاری کے حوالے کر دیں، خداوند میرے لیے انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ کو مقابلہ حسن کے بارے میں یاد ہے؟ خداوند یہودی ارے میرے لیے چنو۔ جو تم چاہتے ہو مجھے دو۔ مریم اور یوسف میں برا کی حلمیت ظاہر ہوتی ہے اور ہم اسے اس لمحے دیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن حلیمی کی کیا اہمیت ہے؟ زبور 25 اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ حلیم کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ عدالت پوری دنیا میں ہے اور یہ بڑھنے والا ہے۔ ہم بدترین فیصلے کے دور میں آ رہے ہیں جسے انسانیت نے کبھی نہیں جانا۔ اور صرف حلیمی صفنیہ 3 باب میں کہتا ہے، صرف حلیم ہی زندہ رہیں گے اور صرف حلیم ہی موت سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ عدالت میں حلیموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف عدالت میں بلکہ مشکل کے وقت میں ابراہیم کی رہنمائی کے لیے حلیمی کا کس طرح استعمال کیا۔ ابراہیم کے چرواہے اور لوط کے چرواہے کے درمیان جھگڑا ہوا اور ابراہیم نے حلیمی سے لوط کو کہا کہ ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آپ لوگ منتخب کریں کہ آپ لوگ کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اس زمین کا جو حصہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ اس طرف چلے جائیں اور میں خود دوسرے راستے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ لوط نے اپنی آنکھیں اوپر کی اور وادی یردن کا انتخاب کیا۔ یہ زرخیز تھی، دولت مند تھی۔ سدوم اور عمورہ وہاں تھے۔ اس پر یقین سے زیادہ یقین کیا جاتا ہے جو دیکھا گیا ہے۔ اور بائبل کا ذکر ہے کہ وہاں بھی کیچڑ کے گڑھے تھے، دوسرے لفظوں میں معدنی تیل کے گڑھے۔ وہ زمین سے تیل نکال کر مسافروں کو بیچ سکتے تھے۔ یہ ایک اہم راستہ تھا جہاں مفت رہ سکیں۔ ان کے پاس روٹی کی فراوانی تھی، سستی تھی، غرور تھا، بس ہر زندگی آسان تھی۔ وہ گہرے سے گہرے گناہ میں پڑتے گئے جو کہ اچھا نہیں تھا۔ لیکن لوط نے زرخیز زمین اور امیر علاقے کا انتخاب کیا۔ تصور کریں، خدا نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ پوری زمین اور پورے ملک کا وارث ہے، اور ہاں، لوط اپنے لیے بہترین کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو تھوڑا پریشان نہیں کرتا؟ اگر آپ ابراہیم ہوتے، یہ آدمی واقعی کوئی چیز ہے، میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اب وہ اپنے لیے بہترین چیزیں لیتا ہے۔ نہیں، ابراہیم تو یہ سب ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سدوم چلا گیا اور ابراہیم ہبرون۔ کیا فرق ہے؟ اور پھر جب ابراہیم نے یہ سب اسے کرنے دیا تو خدا نے کہا، محنت کرو، اپنی آنکھیں اٹھاؤ، شمال، جنوب، مغرب اور مشرق دیکھو، یہ ساری زمین تمہاری ہے۔ حلیم لوگ قیامت کے دن زندہ رہیں گے۔ خداوند نے مجھے اس بات کی ایک دن مثال دی جب میں ایلومینیم میں گارڈر لگانے کا کام کر رہا تھا۔ ایک دن مجھے ٹھیکیدار نے بلایا اور کہا، مسٹر فلاں گلی میں ایک آدمی ہے جو اپنے گارڈر کے بارے میں شکایت کر رہا ہے جو آپ نے نہیں لگایا۔
اسے 1 سال پہلے کسی اور نے لگایا تھا جسے میں نے کرائے پر لیا تھا، لیکن وہ اب میرے لیے کام نہیں کرتا۔ اب تم نے سنبھال لیا اور موسم بہار میں آدمی دوسری منزل پر کھڑا گارڈر کو دھو رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک پر خراش ہے۔ وہ اسے زمین سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ گارڈر پر خراش نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ صاحب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم اس گارڈر کو تبدیل کر دیں گے۔ وہ گارڈر کا پیس بہت لمبا تھا، تو میں نے اوپر جا کر دیکھا اور وہاں کے مالک سے بات کی کہ وہ خراش کہاں ہے۔ میں سیڑھی لے کر اوپر کی طرف گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی خراش ہے، تو میں نے سیڑھی کو واپس ٹرک میں ڈال دیا اور چلا گیا۔ پھر میں نے ٹھیکیدار کو بلایا اور کہا، دیکھو کہ گارڈر کو تبدیل ضرورت نہیں ہے، آپ زمین سے اگر دیکھیں تو خراش نہیں دیکھ سکتے، آپ کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن بعد ٹھیکیدار نے مجھے واپس بلایا۔ اس نے کہا، دیکھو مسٹر برائٹس، وہ آدمی مجھے سکون نہیں لینے دے گا۔ وہ مجھے تقریباً روز فون کرتا ہے، ہم اس کا گارڈر کب چینج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ برائے مہربانی اسے بدل سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا۔ پھر میں اس وقت سامنے چلا گیا۔ میں سامنے والے دروازے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اسے دے دو۔ کیا آپ کو ذہنی سکون کے بارے میں پتا ہے؟ یہ وہ حلیمی نہیں ہوگی جس کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، لیکن میں اسے بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ دیکھو، میں اس گارڈر کو تبدیل کر رہا ہوں، لیکن آپ برے انسان ہیں۔ اور جب میں ٹرک سے باہر نکلا تو خداوند نے کہا، میرا فیصلہ آج اس گھر پر پڑ رہا ہے۔ گولیاں پہلے ہی اڑ رہی ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بالکل اوپر اٹھا لیں تو آپ ان گولیوں میں سے ایک کو پکڑ لیں گے اور آپ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ حلیمی سے گارڈر بدلنا اور کسی سے ایک الفاظ بھی مت کہنا اور دروازے پر بھی دستک نہیں دینا۔ پھر میں نے گارڈر کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی اور ہم باہر آ گئے۔ بعد میں مجھے لگتا ہے کہ اس دن یا اس کے اگلے دن ٹھیکیدار نے مجھے فون کیا کہ آپ اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ نے صبح گارڈر بدلا اور 3 بجے اس شخص کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ خداوند نے کہا، فیصلہ پڑ رہا ہے اور گولیاں اڑ رہی ہیں۔ روحانی طور پر بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلند نہ کرو اور نہ اٹھاؤ۔ اور اس گھر پر فیصلہ آنے والا تھا۔ اسی دن اس آدمی کی موت آ گئی۔ حلیمی آنے والے فیصلوں کو برداشت کرے گی۔ اور آپ یہاں یوسف اور مریم کی حلیمی پر غور کریں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مریم کی عمر تقریباً 17 برس تھی۔ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ واضح طور پر ایک نوجوان عورت تھی۔ ابھی تک چھاپا خانہ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل میں ہر ایک کے پاس صحیفوں کی نقل نہیں تھی۔ یہ ممکن ہے کہ مریم کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مسیح بیت لحم میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے پاس یقینی طور پر صحیفہ نہیں تھا اور اس کے پاس اس کی لگن کے لیے بھیڑ کا بچہ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ غریب تھی۔ اسرائیل کا بادشاہ ہیرودیس بھی نہیں جانتا تھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونے والا تھا، یاد ہے؟ لیکن کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ مریم کو معلوم ہو۔ ہمارے پاس روم میں ایک کافر بادشاہ ہے جو
یوسف اور مریم کو بتا رہا ہے کہ انہیں ناصرت سے بیت لحم کا سفر کرنا ہوگا۔ اب یروشلم سے بیت لحم ایک مختصر سفر ہے اور ناصرت سے بیت لحم ایک طویل سفر ہے۔ یہ ایک طویل سفر ہے اور یہاں مریم اور یوسف چل رہے ہیں۔ انہیں یہ سفر کرنا ہے۔ خیر آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ ہسپانوی میں کہیں اس کافر بادشاہ کو موسلی سفید بھننے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہم بیت لحم جائیں گے، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ یوسف اور مریم نہ ہوں۔ وہ حلیم تھے۔ وہ بیت لحم جانے والی لمبی اور کچی سڑک سے نیچے جاتے ہیں، پھر گھر والے ان کو مسترد کر دیتے ہیں، پھر سرائے والا بھی ان کو مسترد کرتا ہے، لیکن ایک دن کے لیے نہیں، میں اسے ایک رات کے لیے دیکھ سکتا تھا، شاید صرف ایک رات کے لیے۔ جگہ نہیں تھی لیکن دن نہیں، وہ مسترد کر دیے گئے تھے۔ اور پھر اچانک سے واضح حمل کی درد شروع ہو گئی اور شوہر اب آپ کیا کریں گے؟ میں سرائے والے کے گھر کا دروازہ کھٹکا رہا ہوتا اور کہتا کہ دیکھو ہم کئی دنوں سے مستحکم میں رہ رہے ہیں، لیکن اب وہ بچہ پیدا کرنے والی ہے، آپ کو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ دینی ہوگی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تم نے دروازہ کھٹکایا اور کہا بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کو چھوٹے بچے اور اس کی ماں کے لیے کچھ جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، چھوٹے بچے کو چڑھنی میں پڑا رہنے دیا جب تک چرواہے نہیں آئے، اور یہ ان کی حلیمی پر منحصر تھا۔ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ اے خدا ہمیں آرام گاہ میں لے آئیں جہاں ہماری حلیمی کا راج ہو۔ حلیمی کے 3 درجے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ حلیمی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا جو خداوند میں ہم پر ہیں یا تو ملازمتوں میں ہم پر ہیں۔ اپنے اوپر والوں کے حلیمی برتنی ہوگی۔ پھر جب ہم نے وہ سبق سیکھ لیا تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا سیکھنا ہوگا جو ہماری سطح پر ہیں، اور اس دور میں نرمی سیکھنے کے بعد ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ماتحت ہیں۔ ان لوگوں سے ملو جن کی ہم نگرانی کرتے ہیں، اور حلیمی کا سرچشمہ خود خداوند ہے۔ میرے پاس آؤ، میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور سیکھو۔ یہ وہ کام ہے جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ جوا مطلب کام۔ میرا جوا اٹھاؤ اور مجھ سے سیکھو کہ میں حلیم ہوں اور دل میں پست ہوں، اور تمہیں آرام ملے گا، اور آخر کار تمہیں آرام کی زمین کنعان مل جائے گی۔ کنعان، آپ بادشاہی میں داخل ہوں گے، آپ کنعان کے وارث کی زمین میں داخل ہو جاؤ گے، اور کنعان کا مطلب پست جگہ نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے روحانی چال چلن میں نیچی جگہ لینا نہ سیکھ جائیں، دوسروں سے پہلے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرتے ہوئے بے صبر اور ناگوار اور سخت نہ ہوں۔ خداوند میری مدد کریں۔ اس نے کہا سیکھو، آؤ میرے ساتھ وقت گزارو، میں تمہیں اپنی فطرت دکھاتا ہوں۔ وہ یہی کہہ رہا ہے۔ اور فلپائن میں ہمارے پاس ایک کشتی تھی جو 50 فٹ لمبی تھی اور یہ 10 ٹن کا سامان لے جا سکتی تھی۔
یہ بائبل اسکول جانے کا ایک واحد راستہ تھا۔ اس کے طالب علموں کو ہماری کشتی یا کرائے کی کشتی سے بائبل اسکول آنا پڑتا تھا، لیکن ہم بائبل اسکول کے بانی اور مالک ایک سفر پر تھے، اور یہ پتہ چلا ہمیں فوری طور پر ایک سفر کرنا پڑے گا جو کہ تقریباً 5 یا 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ اسٹریٹ کے اختتام پر پہنچیں اور جیپ یا بس پر سوار ہو جائیں جو آپ کو جزیرے کے دارالحکومت تک 8 گھنٹے میں لے جائے گی، اور ہمیں یہ سفر طے کرنا تھا۔ مالک وہاں نہیں تھا اور کشتی میں ایک کیبن تھا، اور اس کیبن کے اندر تقریباً 2 یا 3 افراد کے بیٹھنے کے لیے کافی بڑا بستر تھا، اور ہم ساری رات سفر کرنے والے تھے، اور میں جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ کون جانے والا ہے، صرف وہی جو راستہ جانتے تھے۔ میں بھی جانتا تھا کہ ان نوجوانوں میں سے ایک کا رجحان یہ تھا کہ وہ کپتان کے کوارٹرز اور جہازی خدمتگار کے کوارٹرز سے باقی سب کو دھکیل کر اپنے بستر لے سکے۔ خیر، اس سفر میں میں کپتان بننے جا رہا تھا، یعنی میں ذمہ دار بننے جا رہا تھا۔ میں واحد امریکی تھا جو کشتی پر یا جہاز پر سوار ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ میرے پاس ہر چیز کا اختیار ہوگا۔ لیکن میں یہ جانتا تھا کہ وہ بہت گستاخ ہیں، اور وہ چاہے گا کہ میرا بستر لے لے اور مجھے کہیں فرش پر سونا پڑ جائے۔ خیر، میں حلیمی کا پیغام جانتا تھا، تو میں نے کہا خداوند مجھے حلیم بننے میں مدد دے اور میں اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکوں۔ اور اس طرح میں اپنے خواب گاہ میں دعا پڑھنے گیا، اور خواب گاہ کا دروازہ کھلنے کے سفر میں چلا گیا، اور جیسے ہی میں نے دروازے کی دستک کو پکڑا اور میرے دل میں آگ لگ گئی، اور یہ بچہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی فرش پر سویا ہے، اور وہ فرش پر سو سکتا ہے، وہ بالکل اچھے طریقے سے آرام کرے گا، اور میں ساری رات جاگوں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ اور میں جانتا تھا کہ میں حلیمی کا امتحان پاس نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے دروازہ پکڑ کر بند کر دیا اور دعا کرنے کے لیے واپس چلا گیا کہ اے خداوند میری مدد کریں۔ میں نے دعا کرنا شروع کی اور دروازے کو بند کر دیا، اور پھر وہی آگ دوبارہ آ گئی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، میں اسے وہاں سے نکالنے جا رہا ہوں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بستر پر واپس چلا گیا اور اس بارے میں سنجیدگی سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا، خداوند میں حلیمی کے اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں، بشرطیہ آپ کچھ نہ کریں جب تک آپ مجھے فضل نہ دیں۔ اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ خداوند نے میری آنکھیں کھول دیں، اور میں نے خداوند یسوع کو صلیب پر دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میرا مطلب ہے کہ میرے دل میں فخر نہیں تھا، یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ فرش پر سونا جانتا تھا، اور وہ میری رات کی نیند کیوں چھین لے، صرف اس لیے کہ وہ کپتان کا کوارٹر لینا چاہتا ہے۔ یہ فخر نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب فلپائنی ہے جو ساری زندگی فرش پر سوتا رہا ہے۔ میں ایک امریکی ہوں، میں صرف ایک بستر پر سویا ہوں، میں فرش پر تکیے کے بغیر کبھی نہیں سویا ہوں۔ میں اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔
جب میں نے خداوند کو پکارا اور اس نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے خداوند کو صلیب پر دیکھا اور میں نے اس کی تخلیق کو دیکھا۔ صلیب کے ارد گرد جو لوگ اس نے بنائے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، حقارت کرتے ہوئے اس پر تھوکتے ہیں۔ اور جب وہ مجھے اپنی صلیب کے پاس لے گیا، اس نے کہا یہ سب میں نے بنایا ہے اور میں نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کے کیا حقوق ہیں؟ خداوند مجھے معاف کر دے۔ ساری آگ ختم ہو گئی، میں باہر جا سکتا تھا اور ساری بات کی فکر ختم ہو گئی کہ کیا ہوگا۔ میں اپنا حق مانگنے نہیں جا رہا تھا، لیکن کیا تم صرف اس طرح دیکھتے ہو جیسے ہم اسے دیکھتے ہیں جب ہم اس کے پاس آتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا حق مانگنے کا فضل حاصل ہوگا۔ خیر، ہمارے پاس آج اتنا ہی وقت تھا، لیکن ہم امید کرتے ہیں پادری مورون بائر نے جو ہم سے شیئر کیا ہے اس سے آپ کو یقیناً برکت ملی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد ہی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ شکریہ۔